अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आलम और मैं हूं बाबर मुगल। नाज़रीन, इस वक्त हमारे दरमियान बहुत ही प्यारी शख्सियत, मेरी मुराद नईम अकरम कुरैशी साहब से नहायत इल्मी और अदबी शख्सियत हैं। आज मुल्क की मुख्तलिफ अदबी तंजीमों और सकाफती फोर्सेस के रूह हैं, रवा हैं। बज़्म अरूज अदब पाकिस्तान के सदर की हैसियत से आपकी खिदमत का दायरा पाकिस्तान से बाहर मुल्कों तक फैला हुआ है। इसके अलावा मैं मज़ीद तारफ़ करता चलूँ इनका, आप एक सीनियर ब्रॉडकास्टर हैं और आपने बेशुमार प्रोग्राम्स किए। आपकी शख्सियत का एक नुमाया पहलू ये है कि आप इकबालियात के हवाले से रिसर्च स्कॉलर हैं। अल्लामा इकबाल के हवाले से आपकी तहकीकी रिपोर्ट्स, फ़िक्र इकबाल और अहद हज़र इकबाल का तसव्वुर आज़ादी, इकबाल और इश्क़ रसूल और दीगर उन्वानात शाया हो चुके हैं। इसके अलावा बहुत से आम निजी सरकारी प्रोग्राम्स की आपने बहुत उम्दा निज़ामत की हमारे दरमियान मौजूद हैं। आज इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम कुरैशी साहब। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले मैं बहुत मशकूर हूँ, आपने टाइम दिया, बड़ी मोहब्बत का मुज़ाहरा किया। तो ये बताइएगा कि आप अदब को असरे वजूद में किस नुक्ता नज़र से देखते हैं? अदब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबर मुगल साहब, सबसे पहले आपका और आलम चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे आज गुफ्तगू का मौका फराहम किया। लिटरेचर के हवाले से आपने पूछा, असर मौजूद में अदबियात की अहमियत हर दौर में रही है और कम नहीं हुई। किताब पढ़ने का ट्रेंड कम हुआ है लेकिन ख़त्म नहीं हुआ। मैं 100 बातों की एक बात करूँगा कि अल्लाह ताला ने भी इंसान से हम कलाम होने के लिए जो ज़रिया इख्तियार किया, जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इख्तियार किया, वो किताब है। जी, किताब उम्मुल किताब कुरान मजीद फुरकान हमीद, जिसमें पूरी इंसानियत के लिए रुश्द व हिदायत का सरचश्मा मौजूद है। ज़िंदगी के हर पहलू पर वो रहनुमाई फराहम करती है। ये तो एक दीनी पहलू हो गया। जी। अब अदबियात की तरफ आते हैं। मौजूदा दौर में अदब के हवाले से कई उन्वानात हैं और बहुत से लिखारी अपने अपने अंदाज में लिख रहे हैं। ये भी एक नाकाबिल तरदीद हकीकत है कि अदब को पढ़ने वाले लोगों में कमी वाक़ई हुई है, लेकिन ये भी एक बहुत खुशगवार हकीकत है कि किताब को, अदबियात को, शायरी को, अफसाने को पढ़ने वाले आज भी मौजूद हैं। और उसके तकनीकी हवालों से अगर देखा जाए तो अदबियात जो है इंसानी ज़िंदगी पर बड़े गहरे असरात मरतब करता है। तो अदब का जो नुमाया मुकाम है माशरे में, उससे इनकार नहीं किया जा सकता। तो अगर आप उसको फैलाव दें थोड़ा सा, पाकिस्तान बनने के बाद जो अदब तख्लीक हुआ उसके खदोखाल आज़ादी से पहले के जो अदब के खदोखाल हैं उससे मुख्तलिफ हैं। वो एक स्ट्रगल थी जो तहरीक पाकिस्तान के सिलसिले में आज़ादी के हुसूल के लिए उस वक्त के राइटर्स ने उसको पेंट किया, अपनी तहरीरों में पेश किया। फिर 1947 के बाद जब हम आज़ादी के सुनहरे साहिल पर पहुँचे तो यहाँ आज़ाद फ़िज़ा में जो शायरी तख्लीक हुई या अदब तख्लीक हुई, उसका अलग एक मिजाज है, अलग उसका टेस्ट है, उसका अलग इम्पैक्ट है। तो मैं इस नुक्ता नज़र से ये अर्ज़ करूँगा कि अदब में जिद्दत जो आई है वो बड़ी एक खुशकुन बात है और असर मौजूद में नस्ल नौ को इस तरफ राग़िब करने के लिए मुताले के ज़ौक़ को बढ़ाने की ज़रूरत है और ये सब माशरे के सब स्टेक होल्डर्स पर ये ज़िम्मेदारी आयद होती है। तो इस सिलसिले में मैं यही आपने जो बात की मुताला, मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो किताब पढ़ने का रुझान है बहुत कम हो गया है। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यह है बाबर साहब के सोशल मीडिया ने ये सॉफ्ट इमेजेस जो हैं, ये व्हाट्सएप हो गया, कॉपी पेस्ट हो गया, अब आप पूरी किताब PDF में कन्वर्ट करके अपनी स्क्रीन पर स्क्रॉल करते जाएं, पढ़ते चले जाएं। तो जो नई नस्ल है हमारी, वो
چونکہ آسودہ حال ہے، وہ آسانیوں کو پسند کرتی ہے، تو بجائے اس سے کہ اتنی بلکی کتاب اٹھائیں وہ اور اس کے پیج پلٹیں، اس کے صفحات کی مطلب الٹ پلٹ کر دیکھیں، وہ سافٹ امیجز دیکھ لیتے ہیں اور پڑھ لیتے ہیں. تو کتاب کو جا کر شیلف سے اتارنا، پھر اس کو کھولنا، پھر جا کر واپس رکھنا، آج کی نسل کے لیے یہ ہیکٹک کام ہے. تو وہ پھر اس کو موبائل نے، واٹس ایپ نے، جو اس قسم کی اپلیکیشن ہے، اس نے آسان کر دیا. یہ ٹرینڈ کم ہوا ہے لیکن ختم نہیں ہوا. کتاب آج بھی آپ سفر پہ جائیں تو آپ کا بہترین ساتھی ہے. تو ہمارے ایک دوست پچھلے دنوں ڈائیو میں سفر کر رہے تھے، تو واپسی پر انہوں نے مجھے بتایا کہ میں آپ کے مشورے پر ہمیشہ ایک کتاب ساتھ رکھتا ہوں. ڈائیو میں جو ہی میں بیٹھا، تھوڑی دیر کے بعد پہلے میرے فون کی بیٹری لو ہوئی، اس کے بعد فون ہی بند ہو گیا. کچھ سمجھنا لگے کیا، تو پورا سفر میرا بور گزرنا تھا. آدھے سفر مجھے احساس ہوا کہ میرے بیگ میں ایک کتاب ہے، تو میں نے وہ کتاب نکالی اور پھر پتہ ہی نہیں چلا کیسے میں لاہور پہنچ گیا کتنی دیر میں. تو کتاب پھر بھی ایک بہترین ساتھی ہے. یہ سب چیزیں آپ دیکھ لیں کہ اگر آپ کے فون کی سم گم جائے یا فون کی کوئی اپلیکیشن کرپٹ ہو جائے، آپ وہ رابطے نمبر جو ہے سب آپ کے ڈیلیٹ ہو جائیں گے. پھر ایز آپ نے اس کو ہارڈ کاپی میں کہیں لکھا ہوا ہے کسی ڈائری میں، وہ آپ کو محفوظ رہے گا. تو چھپا ہوا جو لفظ ہے جو کتاب کی صورت میں ہے وہ زیادہ پائیدار ہے. اچھا نعیم، ماشاء اللہ ادبیات پہ آپ کا وسیع تجربہ بھی ہے، وسیع نظر بھی رکھتے ہیں آپ، اور جیسے کہ پہلے میں نے کہا کہ آپ کی شخصیت کا ایک نمایاں جو پہلو ہے وہ اقبالیات کے حوالے سے ریسرچ اسکالر ہیں آپ. اس کے علاوہ علامہ اقبال کے حوالے سے آپ کی تحقیقی رپورٹس بھی آئیں، فکر اقبال اور عہد حاضر، اور اقبال کا جو تصور آزادی ہے، اقبال اور عشق رسول اور دیگر عنوانات جو ہیں آپ کی اس رپورٹس پہ آپ کی کتابیں بھی شائع ہو چکی ہیں. اور اس کے علاوہ بہت سی نجی اور سرکاری سطح پہ بھی آپ نے بہت عمدہ نظامت کی ہے. بات کرنے مقصد یہ ہے کہ اس وقت جو پاکستانی ادبیات کی جو مقبولیت ہے اس میں کیا اضافہ ہوا ہے یا کمی، کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ اس میں ہوا ہے، اضافہ ہوا ہے. پاکستان سے باہر بھی اگر اقبال کی بات آپ کرتے ہیں تو اقبال تو انٹرنیشنل شاعر ہے، اور نہ صرف شاعر، وہ بہت بڑے ایک نباز تھے. انہوں نے انسانی جو فطرت ہے، جو اس کی سائیکی ہے، اس کو مد نظر رکھا، اور ان کی ساری شاعری قرآن و حدیث کے تناظر میں گھومتی ہے. ایک دو مثالیں آپ کو میں عرض کر دیتا ہوں. جب اقبال آزادی کی بات کرتے ہیں، جب اقبال عشق رسول کی بات کرتے ہیں، جب اقبال فرد واحد کی بات کرتے ہیں، تو آپ دیکھیں کہ وہ ایک بالکل اتھارٹی ہے. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی والہانہ محبت ان کی شاعری میں جگہ جگہ جھلکتی ہے. ایک جگہ فرماتے ہیں کہ وہ دانا سبل ختم الرسول بنائے کل جسم، غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا، اور نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ. دیکھیں کتنا خوبصورت انداز میں اقبال نے عشق رسول کی بات کر دی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ محبت کی بات. پھر ایک بہت ہی مقبول شعر ہے، بچے بچے کی زبان پر ہے، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، یہ جہاں چیز ہے کیا قلم تیرے. اب دیکھیں کہ وہ دو مثالیں میں نے آپ کو دی. اب آپ تصور آزادی کی بات کر رہے ہیں، تو اقبال کا تصور آزادی ایک بڑا عجیب فینومینا ہے. بڑے وہ تیقن کے ساتھ کانفیڈنس سے یہ بات کہتے ہیں کہ اگر آپ کی آزادی آپ کی تہذیب اور ثقافت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے تو وہ پائیدار آزادی ہے. مثلا مثال دی ہے انہوں نے، وہ فرماتے ہیں کہ صنوبر باغ میں آزاد بھی ہے، پا بگل بھی ہے. صنوبر کا جو درخت ہے وہ بہت لمبا اوپر تک جاتا ہے، وہ تناوت مطلب باؤنڈری کے باہر سے بھی دیکھا جاتا ہے. لیکن وہ کہتے ہیں صنوبر باغ میں آزاد بھی ہے، یعنی اونچا جا سکتا ہے، پا بگل بھی ہے، لیکن اس کے پاؤں مٹی میں بھی، یعنی اپنی تہذیب کے ساتھ جڑے رہنا اور آزادی حاصل دونوں. صنوبر باغ میں آزاد بھی ہے، پا بگل بھی ہے، انہی پابندیوں میں حاصل آزادی کو تو کر لے. انہی پابندی پہلے ہے، آزادی اس کے بعد ہے. پابندی کیا ہے کہ آپ اپنی روایات کو نہ چھوڑیں، اپنی ثقافت کو نہ چھیڑیں. اب اقبال باہر رہے، یورپ میں رہے، تو ان کو وہاں کی تہذیب ان پر اثر انداز نہیں ہوئی. اور بڑا خوبصورت شعر مجھے یاد آ گیا. وہ کہتے ہیں کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوائے دانش فرنگ،
خیرہ ہوتا ہے نا آنکھیں جو آ جانا, روشنی اچانک بڑھے, تو کہتے ہیں خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوائے دانش فرنگ, سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. تو آنکھوں کی جو بصیرت ہے وہ مدینہ پاک کی خاک سے جڑی ہوئی ہے. تو خاک مدینہ و نجف کہتے ہیں میری بینائی کی اور میری بصیرت کا اثر سرچشمہ جو ہے وہ ہے. تو یہ دنیا کی جو یورپی اٹریکشنز ہیں انہوں نے کہا میرا وہ کچھ نہیں بگاڑ سکے, میری آنکھوں کو وہ خیرہ نہیں کر سکے. تو یہ اقبال کا تصور آزادی بھی ہے اور یہ تصور عشق و محبت بھی ہے. اور جو عصر موجود کا فرد ہے, جیسے آپ نے بات کی کہ فرد کو اقبال ساتھ لے لے کے چلتے ہیں. ایسے آج دیکھیں اقبال کی پوئٹری آج بھی ویلڈ ہے. یہ جو آج کل دہشت گردی ہو رہی ہے, جو انسان کو مار رہا ہے, بلاسٹ ہو رہے ہیں, تو وہ اس وقت علامہ اقبال یہ کہہ گئے تھے کہ بڑے خوبصورت اشعار ہیں وہ کہ دنیا کو ہے پھر مارکائے روح و بدن پیش, تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا, اللہ کو پامردی مومن پہ بھروسہ, ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا, دی ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہو ملت, ایسی تجارت میں مسلمان کا خسارہ, اور افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر, ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ, اور غیرت ہے بڑی چیز جہان تگ و دو میں, پہناتی ہے درویش کو یہ تاج سر دارا, اور حاصل کسی کامل سے یہ پوشیدہ ہنر کر, کہتے ہیں کہ شیشے کو بنا سکتے ہیں خارا. یعنی یہ جو صاحب نظر لوگ ہوتے ہیں یہ شیشے کو پتھر بنا سکتے ہیں, سخت جان بنا سکتے ہیں, حالات کا مقابلہ کرنے والا بنا سکتے ہیں. تو اقبال کی شاعری اگر ہماری ادبیات کا حصہ ہے تو یہ بین الاقوامی ادبیات ہے, اور دنیا بھر میں اقبال کا شعرہ ہے. اقبال پر کام کرنے والوں کی ایک طویل فہرست ہے, اقبال کے حوالے سے کام کرنے والے, اقبال پر کام کرنے والے, اور اقبال کے حوالے سے شائع ہونے والی کتابیں دنیا میں اس کا ایک ریکارڈ ہے. اقبال ہماری ادبیات کا حصہ ہے, ہمارا ادب بہت رچ ہے, بہت ہمارا ادب جو ہے وہ مؤثر ہے, میں سمجھتا ہوں. اچھا نعیم صاحب, چونکہ ایک شاعر ایک صحافی, ادبی کے صحافی میں بھی یہ بات کر رہا ہوں کہ دونوں بہت حساس واقع ہوئے ہیں. جو کچھ معاشرے میں دیکھتے ہیں وہ ان کے جو احساسات ہوتے ہیں, جذبات ہوتے ہیں, وہ قلم کی نوک پر ایز صحافی اور شاعر ایز اے شاعر زبان پر لے آتے ہیں. بات کرنے کا مقصد ہے کہ آج کا جو شاعر ہے, آج کی جو شاعری ہے, کس حد تک انسانی معاشرے میں اثر انداز ہو سکتی ہے. جی بہت خوبصورت سوال کیا آپ نے. صحافی بھی قلم سے جڑا ہوا, شاعر بھی قلم سے جڑا ہوا, ادیب بھی قلم سے جڑا ہوا. ایک رپورٹر ہے وہ جو کچھ دیکھتا ہے وہ رپورٹ کر دیتا ہے, ایسے ہی اس میں نہ کچھ بڑھا سکتا ہے نہ کم کر سکتا ہے. کوئی وقوع ہوتا ہے تو رپورٹر جو کچھ دیکھتا ہے وہ اخبار کو سٹوری دے دیتا ہے اور اخبار اسے شائع کر دیتا ہے. یہ تو ہوگی رپورٹنگ. اب شاعر جو ہے جو کچھ دیکھتا ہے وہ اسے منظوم انداز میں پیش کرتا ہے, اس نے اوزان کا بھی خیال رکھنا ہے. صحافی نے اسٹریٹ فارورڈ رپورٹ دے دی, ادیب جو ہے وہ اس پر کمنٹ بھی کرتا ہے. ادیب جو ہے وہ تھوڑا سا بڑھ کے اس پہ اثرات جو مرتب ہو رہے ہیں اس پر بھی کمنٹ کرتا ہے, اور شاید وہ ساری باتیں جو ہے وہ منظوم کر دیتا ہے اوزان کا خیال رکھتے ہوئے. مثلا نہ ہمت نہ قسمت نہ دل ہے نہ آنکھیں, نہ ڈھونڈا نہ پایا نہ سمجھا نہ دیکھا. یہ شاعری ہے اور اس میں وزن ہے. جو اس طرح اقبال جب شاعری کرتے ہیں کہ میری نوائے پریشان کو شاعری نہ سمجھ کہ میں ہوں محرم راز درون میں خانہ, کہ میں تو اندر کا حال جاننے والا ہوں. اور اقبال کی بصیرت پہ کوئی انکار نہیں کر سکتا, جتنا وہ فہم و فراست رکھتے تھے. دیکھیں 1930 میں انہوں نے ایک پلان دیا, یہ جو ہم آزاد پاکستان میں سانس لے رہے ہیں, 1930 میں اس کو انہوں نے پلان کیا تھا, اور یہ انہوں نے خطبہ الہ آباد جسے کہتے ہیں وہاں اس ریاست کا تصور پیش کیا تھا, اور پھر بابا قوم حضرت قائد اعظم کی ولولہ انگیز قیادت میں یہ ہمیں آزادی. تو تصور دینے والے تو وہ ہیں نا, مصور پاکستان تو اقبال ہے, ٹھیک ہے. اور اس کو پھر لے کر قائد اور ہمارے اور بہت سے تحریک پاکستان کے جو رہنما ہیں انہوں نے اس خواب کو شرمندہ تعبیر کیا. تو یہ ہماری شاعری جو ہے جسے آپ کہہ رہے ہیں کہ عصر موجود پہ اثر انداز ہوتی, بالکل ہوتی ہے.
آج بھی آپ دیکھیں جو شاعری تخلیق ہو رہی ہے اس میں معاشرے کی جو محرومیاں ہیں ان کو پینٹ کیا گیا. معاشرے میں جو عدم مساوات ہے، غریب غریب تر ہے، امیر امیر تر ہے، تو یہ جو دولت کی غیر منصفانہ تقسیم ہے، چیک اینڈ بیلنس، ہاں یہ اس کو شاعر جو ہے کمنٹ کرتا ہے اور اپنے انداز میں پیش کرتا ہے. پھر اقبال تو پھر بہت بڑا نام ہے، لیکن بعد میں آنے والے شعراء نے بھی اپنے حصے کا کام کیا. اور اگر افراز کی مثال لیں، وہ بھی ایک عملی طور پر ایک دو مثالیں میں آپ کو دے دیتا ہوں. جب وہ یہ کہتے ہیں کہ شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا. یہ جو ہم شکوہ کرتے ہیں نا کہ جناب رات ہو گئی روشنی کب ہوگی، تو یہ تو شکوہ ہو گیا نا. اب معاشرے میں جو اتار چڑھاؤ ہے، جو بگاڑ ہے، اس پر میں یا آپ ہم کمنٹ کر کے بیٹھ جائیں تو بڑا آسان کام ہے کہ یہ کام غلط ہے جی، غلط ہو رہا ہے، کمنٹ ہوں گے ہماری طرف سے. لیکن اگر یہ دیکھا جائے کہ یہ غلط ہو رہا ہے تو ٹھیک کون کرے گا، یا اس کو ٹھیک کرنے میں نعیم قریشی کیا کردار ادا کر سکتا ہے یا بابر مغل کا کردار ادا کر سکتا ہے، یہ پھر آپ نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. تو فراز کا یہ کہنا ہے کہ شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے ہیں. آپ اپنے حصے کا دیا روشن کریں، اپنے حصے کی روشنی فراہم کریں. اب گھٹا ٹوپ اندھیرا بھی ہوگا تو ایک شمع جلے گی تو وہ روشنی ہی کرے گی، اس کا کام تاریکی کہ روشنی. تو اپنے حصے کی شمع جلائے. شکوہ ظلمت شب تو ہر شخص کر سکتا ہے، آسانی سے کر سکتا ہے. اپنے حصے کا دیا جلانا، اپنے حصے کی شمع روشن کرنا وہ زیادہ مشکل ہے. اور فراز مقطع میں کہتے ہیں کہ اس کی وہ جانے اسے پاس وفا تھا کہ شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے، اور اس کی وہ جانے اسے پاس وفا تھا کہ نہ تھا، تم فراز اپنی طرف سے تو نبھاتے جاتے. اب ہم پاکستان کے لیے جو وفاداریاں دل میں رکھتے ہیں ہم وہ تو نبھائیں نا، وہ تو ہم پر لازم ہے ایک پیٹریوٹک پاکستانی کے طور پر. تو یہ شاعری جو ہے وہ اصل موجود میں بھرپور انداز میں. اچھا، جہاں شاعر اور شاعری کی بات چل رہی ہے تو جناب کے پسندیدہ جو شاعر ہے وہ کون ہے؟ میں تو اقبال پسند کرتا ہوں، اور اقبال میرے آئیڈیل شاعر ہیں. پھر بعد میں اگر آپ دیکھیں تو فراز ہے، پروین شاکر ہے، منیر نیازی ہے، اور کئی نام لیے جا سکتے ہیں. لیکن میرا پسندیدہ شاعر جسے آپ کہتے ہیں وہ شاعر مشرق و مغرب حضرت علامہ اقبال علیہ الرحمٰن. اچھا ماشاء اللہ، بڑی خوبصورت باتیں کی آپ نے. اور آپ یہ بتائیں کہ جتنی ہم اسٹرگل کر رہے ہیں، شاعر اسٹرگل کر رہے ہیں معاشرے میں، تو کیا آج کا جو قاری ہے موجودہ ادبی عنوان سے مطمئن ہے؟ ہاں، یہ بڑا پنچنگ کوشچن ہے، آپ نے بڑا سوچ سمجھ کے سوال کیا ہے. قاری جو ہے وہ مطمئن اس لیے نہیں کہ کوئی شاعر یہ کلیم نہیں کر سکتا کہ اس نے تمام کے تمام معاملات کو پینٹ کر دیا ہے یا شاعری میں ڈھال دیا ہے. اس لیے جو آج کا قاری ہے وہ ہمیشہ آج بھی اور آئندہ آنے والے دور میں بھی متلاشی رہے گا کہ اور بہتر ادب سامنے آئے اور بہتر اور مؤثر تحریریں سامنے آئیں. تو قاری اگر مطمئن ہو گیا تو پھر لکھنے والے بھی ڈھیلے پڑ جائیں گے. تو یہ ایک کنٹینیوس پروسیس ہے جو معاشرے میں جاری رہتا ہے. اچھا، باہر کے کوئی سفر بھی کیا آپ نے یا نہیں؟ جی الحمدللہ، میں 2 دفعہ بیرون ملک سعودی عرب کی خاص بات کروں گا. 2006 میں عمرہ کی سعادت حاصل ہوئی، 2008 میں اللہ پاک نے حج کی سعادت مجھے چنا، اور یہ میرے نزدیک زندگی کا عظیم ترین سفر ہے اور بہت ہی دل نواز ساعتیں تھیں جو وہاں پر گزری. اور وہاں کے حرمین شریفین کے جو جلوے ہیں، جو وہ نور ہے، وہ آج بھی آنکھوں میں بسا ہوا ہے الحمدللہ. اور یہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو وہاں کا سفر نصیب کرے. ماشاء اللہ. اچھا، آخری سوال ہے کہ ہمارے قارئین کے لیے کوئی ادبی نقطۂ حوالے سے کوئی آپ پیغام دینا چاہیں؟ جی بابر مغل صاحب، میں آپ کے شکریہ کے ساتھ ساتھ پیغام یہ دینا چاہوں گا کہ آج کا جو ریڈر ہے، جو آج کا قاری ہے، وہ جستجو کے عمل سے جڑ جائے اور اپنے اندر وہ صلاحیت پیدا کرے کہ مثال کے طور پر جو کتاب ہے جس عنوان پر لکھی گئی اس کی اسپرٹ تک پہنچنے کی، اس کی
اصل روح تک پہنچنے کی جو ہے وہ کوشش کرے، جستجو کرے اور یہ جاری رکھے. کتاب پڑھنے کا جو عمل ہے وہ آگے بڑھنا چاہیے اور نسل نو تک یہ منتقل ہونا چاہیے. بہت شکریہ نعیم صاحب. کتاب پڑھنے کا عمل جاری رہنا چاہیے. بہت خوبصورت باتیں کی نعیم مکرائی صاحب نے. بزم عروج ادب پاکستان کے پریزیڈنٹ ہیں, ہم ان کے مشہور ہیں. ناظرین, اگلے اچھے پروگرام تک ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.